सीरत कही करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान, जिसको होस्ट कर रहे हैं सैयद फरहान अली वारिस और चुगन काजिम। व्यूअर्स, जैसे कि आप हमेशा फरमाइश करते हैं, आपकी एक फरमाइश पे मैं क्लैरिटी देना चाहती हूँ। कल मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि फरहान भाई को कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पेश किया करें। होता ये है व्यूअर्स के एक हमारी टाइम की भी लिमिटेशन होती है, और उसके साथ आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे फरहान भाई ने स्पेशली फरमाइश वाला भी सिलसिला शुरू किया है, जहाँ पे जो कलाम हमारी लाइव ऑडियंस और अदरवाइज लिख के भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हम वो फरहान भाई से रिक्वेस्ट करते हैं और वो थोड़ा थोड़ा सारे कलाम पेश भी करते हैं। अगर फरहान भाई को आपने फॉलो करना है तो सैयद फरहान अली वारिस के नाम से आप इनके यूट्यूब चैनल पे इनको फॉलो कर सकते हैं। मतलब 300 से 350 से ज़्यादा माशाल्लाह वीडियोस अपलोडेड हैं। तो फरहान भाई के अगर आप इतने बड़े फ़ैन हैं और ऑन एयर हमें रिक्वेस्ट करते हैं, तो बड़ी खूबसूरत उनकी वीडियोस भी तैयार हैं। इनको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जैसे ही कोई नई अपडेट आया करेगी तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कर लिया हमारे बहुत प्यारे भाई अलामा करामत अब्बास हैदरी ने। वैसे तो ब्रेक से पहले ही आ गए थे, लेकिन शो ऑन एयर जा चुका था। व्यूअर्स, आज का टॉपिक इतना खूबसूरत है कि सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है कि जब हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलाते ज़िंदगी की बात करते हैं, उनके सीरत पाक की बात करते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाती है और दिल को एक ठंडक सी महसूस होती है। अलामा साहब, गुफ्तगू को शुरू करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द उस पाक अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और लाखों दुरूद व सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर। यकीनन मैंने आपने सही फरमाया है, जो भी मोमिन मुसलमान है हुजूर का नाम आते ही उसका चेहरा खिल जाना चाहिए। ये उसके ईमान का तकाजा है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे आका पर मैं एक जुमला हदिया करना चाहूँगा। तारीख़ ने क्या लिखा मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों के लिए ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे आका 40 साल के बाद नबी नहीं बने। 40 साल के बाद आपका ऐलान है। मेरे नबी उस वक्त भी नबी थे जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी के मरहलों के दरमियान थे। सुभान अल्लाह। यानी ये सारी कायनात खल्क़ हुई है मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे, चूंकि हमने टाइम को भी मद्देनजर रखना होता है। मुफ्ती साहब भी तशरीफ फरमाए, अल्लाह उन्हें सेहत सलामती अता फरमाए। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मैं पूरे दावे के साथ, वसूख के साथ कहता हूं, अल्लाह ने किसी नबी का नाम मेरे नबी से पहले मोहम्मद नहीं रखा। बेशक उसमें एक फजीलत यह है कि कल किसी नबी की उम्मत ये ना कह दे कि अगर हमारा नबी तुम्हारे नबी के मुकाम के बराबर नहीं है तो नाम के बराबर तो है। तो जिस अल्लाह ने यह भी बर्दाश्त नहीं किया कि कोई नबी भी मोहम्मद के नाम जैसा हो, वो ये कैसे बर्दाश्त करता है कि कोई उम्मती मोहम्मद के मुकाम जैसा। क्या बात। और दूसरी बात, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नबी अपनी कौम की तरफ आया, कोई नबी अपने खित्ते की तरफ आया, कोई नबी अपनी रियासत के लिए आया, कोई नबी बनी इसराइल के बन के आया, कोई नबी सिर्फ अपने लोगों के लिए बन के आया। लेकिन जब मेरे नबी की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, जहां जहां तक मैं रब्बुल आलमीन हूं वहां वहां तक ये रहमत लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह। जहां जहां क्या कहने, जिक्र है वहां वहां मुस्तफा का जिक्र है। और फिर मेरे अल्लाह ने अपने नबी पाक मुअज़्ज़म मुस्तफ़ा सर्वे कायनात, मेरा दिल चाहता है बहना आज मैं अपने आका के अलकाब पर अपनी जान निछावर कर दूं, ताकि मुसलमान सुन रहे कौन मेरा आका जो सर्वे कायनात है, फख्रे मौजूदात है, कौनैन काबा है, ज़हरा का बाबा है, पैकरे हुस्ने जमाल है, मजमुआ गैरत व कमाल है, वारिय सब्र इस्तगलाल है, अरब का सुल्तान है, वही का तर्जुमान है, रहबर शरीयत है, पैगाम हुर्रियत है, दानाए सुबल है, मौलाए कुल है, इश्क अव्वल है, हुस्न अव्वल है, खल के अव्वल है, खुल के अव्वल है। हाथ तो ये हो गई, नबी चला तो अल्लाह ने फरमाया, हबीब तेरे कदमों के नीचे आने वाले शहर मक्का की कसम। मेरे नबी ने कांधे पे चादर रखी तो अल्लाह को फरमाना पड़ा, या युल मुदस्सिर, ए कमली ओढ़ने वाले, ए चादर ओढ़ने वाले। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई सैयद फरहान अली वारिस साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, क्योंकि आपके जद भी है मेरे आका, हमारे आका हैं और आपके जद भी हैं। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा कदम कदम पर हमारे लिए नमूने हयात है। जिस किस्म ने, जिस इंसान ने, मैं तो इंसान की बात कर रहा हूं, मुसलमान तो फिर काबिल इज्जत है, जिस इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी को
تقاضۂ بشریت اور اللہ کے عین حکم کے مطابق گزارے. وہ میرے سرکار کے حیات طیبہ پہ غور فرما لے. جو پتھر کھا کے بھی دعائیں دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جو کانٹے بچھانے والوں کو بھی بد دعائیں نہ دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کی گود کا پالا ہوا حسن اور حسین کہلائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور آخری بات میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں جناب ڈاکٹر علی وقار صاحب کہ اللہ نے ہر انسان کی نسل بیٹے سے شروع کی ہے. واحد میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی اولاد مبارک آپ کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے جاری کر کے اللہ نے سورہ کوثر میں اعلان کیا حبیب جب تک تیری نسل باقی رہے گی قیامت نہیں آئی. یہ ہے مصطفیٰ. ڈاکٹر صاحب یہ اب جیسے انہوں نے گفتگو فرمائی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان، اتنا سب کچھ، اتنا پیار اللہ سے، اتنا عشق اللہ کا اپنے حبیب سے، پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں دنیا نے دیکھی بھی کہ رسول نے پتھر بھی کھائے، یہ اتنا سب کچھ کیا، کسی امت یا کسی بھی انسان یا کسی بھی مخلوق کو بد دعا تک نہیں دی، سختی تک نہیں کری، تو پھر یہ کیوں ایسا؟ یہ اللہ کا پلان تھا کہ ایسا ہونا ہے یا یہ بس ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمارے نان مسلم بھائی چونکہ آپ کے سوال میں ایک مسکنسیپشن بھی اسے دور کر دوں، نبی علیہ السلام نے بد دعا بھی فرمائی. آپ کی بد دعائیں قبول بھی ہوئیں اور بعض بد دعائیں قبول نہیں بھی ہوئیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. جہاں تک بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس صورتحال سے دوچار ہوئے تو اس صورتحال سے دوچار ہو کے تو ورفعنا لک ذکرک ہوئے. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی صرف زندگی نہیں بلکہ امت کے لیے قانون زندگی، دستور زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. صرف وہ لمحات آپ کے لیے مخصوص ہیں جس میں آپ کی اسپیشلٹی ہے. اچھا یہ بات تھوڑی سی کلیئر کر لیجیے کہ یہ سوال جو تھا یہ ہمارے کچھ یہ نان اکثر مسلم نان بھائی مسلمز ہیں، پوچھتے وہ ہیں. اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ جب آپ کے اللہ کے حبیب کو اللہ اتنا پیار کرتا تھا تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ ہمیں تو ظاہر ہے ہمارا تو ایمان ہے اس بات پہ، لیکن ان کا یہ سوال تھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر کیوں؟ اب دیکھیں اگر ہم اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیں وقت لگے گا، صرف اشارہ کرتا ہوں. ہم آزمائش پہ، مشکلات پہ، مصائب پہ پروگرام کر چکے ہیں اور یہ بات اسٹیبلش کر چکے ہیں. جی آزمائشیں آتی ہیں اور آزمائشوں کی ایک بہت بڑی صورت صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ای الناس بلاء یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے زیادہ مصائب کس پر آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو انبیاء کے نقش قدم کے جتنے قریب ہوگا اتنے ہی مصائب سے دوچار ہوگا. تو یہ جو مصائب ہیں یہ گھٹانے کے لیے نہیں ہے، گرانے کے لیے نہیں ہے، یہ اٹھانے کے لیے ہیں. تندی باد مخالف سے تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ جو مصائب اور مشکلات کا آپ نے سامنا کیا اور پھر ان مصائب اور مشکلات میں جو آپ کا ایک کردار سامنے آیا، چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. انسان کے لیے سب سے عزیز ترین اس کا گھر ہوتا ہے، اس کی غیرت ہوتی ہے. بے شک انسان اپنے اوپر ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، نہیں کرتا تو اپنی ماں کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں بات برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس کی غیرت ہوتی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی مصائب کا سامنا کیا اور پھر مصائب کا سامنا کر کے آپ نے وہاں اپنی اسپیشلٹی نہیں رکھی بلکہ عمومی اصول پر بات کو رکھ لی. مثال کے طور پر وہ سب سے بڑی مثال ہے کہ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ فوراً ہی بتا نہیں سکتے تھے؟ کیا حضور امت کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جو امام الانبیاء ہے اس کے عقد میں ایک غلط عورت آ ہی نہیں سکتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے نبی علیہ السلام کو، یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھنا حرام کر دیا وہ آپ کے عقد میں ایک غلط عورت کو کیسے بھیج سکتا؟ لیکن نبی علیہ السلام نے اس مصیبت کا سامنا بھی کیسے کیا؟ عام اصول زندگی پر اس بات کو رکھ دیا، عام، اس پر وقت گزرا، جتنے منافقین اس میں کود سکتے تھے کودے، بعض کمزور مسلمان اس کا شکار ہوئے، بعد میں ان کی توبہ قبول کی گئی، بشری تقاضے تھے.
اور پھر جب ایک وقت گزرا ہلا مارے گئے اچھی طرح صحابہ بھی اور اللہ کے نبی بھی. اور یہ قرآن کا اصول ہے. وَزُلْزِلُوا یہ آزمائش کے دن بھی پڑھی گئی تھی یہ آیت. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. امتیں اور انبیاء ایسے ہلا مارے گئے. امتیں تو امتیں، انبیاء بھی بے اختیار پکار اٹھے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ فرماتے الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد اب قریب ہو چکی ہے. کیا مطلب؟ انتہائی خطرناک حالات فرحان علی وارث بھائی، انتہائی خطرناک حالات اللہ کی مدد کا وقت ہوا کرتے ہیں. حضور کے عقد میں جو خاتون موجود ہے ام مومنین کی ماں، ان پہ الزام لگتا ہے تو آپ عام اصول زندگی پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. 40 دن گزر جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے وہی آتی ہے. سورہ نور کی پہ در پہ آیات، نہ صرف آیات نازل ہوتی ہیں بلکہ تہمت لگانے والوں کے بارے میں احکام بھی نازل ہو جاتے ہیں. یہ کتنی، لیکن مصائب سے دوچار تو کیا، لیکن مصیبت سے دوچار کرنے کے بعد حضور کی اپنی بیوی کی عفت اور پاک دامنی کہاں سے ثابت ہوئی؟ قرآن کریم سے، نص سے. اور اس سے پہلے یہ فضیلت اما عائشہ کو حاصل نہیں تھی جو اس مصیبت سے دوچار ہونے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوئی. تو اس لیے جو باہر والوں کے اعتراض ہے نا کہ آپ کے نبی اتنے بڑے نبی تو مصائب سے دوچار کیوں ہوئے؟ مصائب سے دوچار کر کے آپ کو نے جو کردار امت کے سامنے پیش کیا، یہ امت کے لیے نمونہ عمل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ پھر کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ان کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. وہ آیت کا ترجمہ بھی بتا دیں تاکہ ایک دفعہ بات 100% کلیئر ہو جائے. جس آیت کی آپ بات کر رہے تھے، کیونکہ ہوتا جو نازل ہوئی تھی جس پہ کلیئرٹی دی گئی تھی، سورۃ النور ہے. سورۃ انزلناھا. اور یہ ایسی سورت ہے جب یہ نازل ہوئی تو اللہ اتنی غیرت اور جلال میں آئے کہ یہ سورت ہم نازل کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن کی باقی 113 صورتیں کس نے نازل کی ہیں؟ اللہ ہی نے کی ہیں. لیکن اس سورت کے نازل کرنے میں اللہ کو غیرت اتنی آئی، کہا سنو یہ سورت ہم نازل کر رہے ہیں. سورۃ انزلناھا یہاں سے بھی شروع ہوئی. پھر جو آپ آیت پوچھ رہی ہیں وہ دوسرا رکوع ہے. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. یہ ایک گروہ جو یہ تہمت بہتان باندھ کے آیا، یہ تمہارے لیے شر بن کے یہ چیز نہیں آئی. بظاہر یہ مصیبت آئی بلکہ انجام کے لحاظ سے یہ تمہارے لیے بہتری بن کے آ گئی. منافقین بھی بے پردہ اور بے نقاب ہو گئے، اور تہمت لگانے والوں کے بارے میں اصول بھی آ گئے کہ اگر کسی نے کسی پر الزام لگانا ہے اس قسم کا تو اس کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہے، یہ احکام بھی آ گئے. اور پھر نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی جو عفت اور پاک دامنی ہے وہ نکھر بکھر ستھر کے امت کے سامنے آ گئی، جس پر مہر قرآن نے لگا دی. اسی وہی تو بات ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف آیا، اور اس کو امپلیمنٹ کس نے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آپ دیکھیں نا کتنا نازک ترین مرحلہ ہے. ایک شوہر، یہ میں جو نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی وہ ابھی اس بات پر لاجیکلی غیرت کھا سکتے ہیں، لیکن وہ احساس نہیں کر سکتے کہ ایک شوہر پر یہ الزام لگے بیوی کے حوالے سے، وہ معاشرے کو منہ کیسے دکھائے؟ بہت. لیکن صحابہ نبی کے بیوی پر یہ الزام لگا تو پھر نبی علیہ السلام کا درجہ گھٹا نہیں بلکہ بڑھا، بلکہ آپ کے ازواج مطہرات کا درجہ بھی بڑھا. یہ تکلیف اٹھائی، بچوں کی تکلیف اٹھائی، بیٹی کی تکلیف اٹھائی، بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا. ایون ایک اور بات، کتنا ظلم تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے بعد صبر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ صبر جو ہے وہ یقیناً اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ آپ کے درجات بنائے گا دنیا میں. نبی علیہ السلام کا فقر و فاقہ دیکھیں، اختیاری تھا، اضطراری تو نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد واپس آئیں گے ویورز، چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، جو فرحان علی وارث اور جوگن کاظم آپ تک پہنچا رہے ہیں، پریزنٹ کر رہے ہیں. ویورز، فرحان علی وارث ایک گریٹ پرسنالٹی جن سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، کیونکہ اسپیشلی کراچی سے آئے ہیں اپنی فیملی کو چھوڑ کے
ہم لوگوں کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن کرنے کے لیے. تو فرحان بھائی کے لیے بہت سی تالیاں. بتائیں آپ کے ساتھ ٹیم ایکسٹرا لارج کیوں کر رہی ہے؟ ایک تو ویسے ہی آپ ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں، مگر اس کے علاوہ فرحان بھائی، میں نے خود بھی بڑا ٹائم کراچی 3 سال لگاتار میں نے کراچی سے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کی. حسن میرے ساتھ چلا جاتا تھا، چھوٹا والا. حمزہ کا سکول ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا تو کچھ دنوں کے لیے آ جاتا تھا. لیکن اپنے گھر سے دور ویورز 1-1 مہینہ رہنا بہت مشکل کام ہے. اور اسپیشلی ایک مرد کے لیے جن کا مطلب اوبویسلی گھر پہ آپ کا ایک نظام ہوتا ہے، سارا کچھ سیٹ اپ ہوتا ہے، خود ہر چیز کو مینیج کرنا بڑا ٹف ہوتا ہے. فرحان بھائی اور ان کے چھوٹے بھائی دونوں آئے ہوئے ہیں، تو بہت زیادہ پیار اور بہت سی دعائیں آپ کے لیے. ایکنالج کرنا بنتا تھا. ہم تو سارے آس پاس کے ہی ہیں، کوئی فیصل آباد سے، کوئی لاہور سے، کوئی اسلام آباد سے آس پاس، بٹ کراچی از فار. اچھا ویورز، اب بات کرتے ہیں فرحان علی وارث کی. وجہ سے بات اس لیے بھی کیا ہے کیونکہ یہ جو ہمانی ہے، کیا آپ کو پتا ہے کہ FAW کے نام سے فرحان علی وارث کی بھی لائن آنے والی ہے، اور انشاءاللہ مہینے 1.5-2 مہینے کے اندر اندر جب وہ مارکیٹ میں آئے گی، آپ سب نے دعائیں بھی دینی ہیں بہت سی، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سی پیاری پیاری ہماری بہنیں ہیں، کچھ مائیں بھی ہیں. تو آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ فرحان بھائی کی جو ہمانی کی لائن آنے والی ہے وہ کامیاب رہے، کیونکہ فرحان بھائی چلتے ہیں دعاؤں پہ. وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف دعائیں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت ہمانی کے کیا پروڈکٹس میرے پاس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ہمانی کے 2 بڑے ہی کیوٹ سے پروڈکٹس ہیں. کیوٹ اس لیے کیونکہ یہ کولیبریشن ہے احمد شاہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک لڑکیوں کا اور ایک لڑکوں کا فریگرنس بچوں کے لیے. یہ بالکل ہارش کیمیکل سے فری ہے، 100% حلال ہے، اور یہ پرفیوم ہے بچوں کے لیے آل ایجز کے. اگر ہم بات کریں سویٹی کی، ٹھیک ہے نا، یہ لٹل سویٹی ہے، اور بائی دا وے اس کا نام ہے پیچھے تو دیکھو لٹل سویٹی. تو یہ بڑا ہی کیوٹ سا، اور اس کی جو اسمیل ہے وہ ویری نائس. اچھا، یہ ہے فلورل گرین مسکی سی، اس کی بڑی ہی پیاری سی لٹل سویٹی کی ہے. اور اگر ہم باتیں، اور اس کے اوپر لکھا بھی ہے پیچھے تو دیکھو، اور آگے لٹل سویٹی. اچھا، اور جو بوائز کا ہے اس کا نام ہے لٹل چیمپ، اور اس کا نام بھی پیچھے تو دیکھو لٹل چیمپ. رائٹ، یہ بھی بہت ہی پیاری اسمیل ہے، اور اس کی جو خوشبو ہے یہ فریش اینڈ ایرومیٹک ہے. تو ضرور آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا. اب آپ نے اتنی باتیں سنی ہماری لائیو آڈینس نے، تو آئیے ہمانی کی طرف سے ابھی تو ہم وسیم بادامی بائی ہمانی دے رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے رمضان FAW بائی ہمانی دیں گے. یہ لے بہنا آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے. اور ماں جی ایک ہماری 2 پیاری پیاری بیٹھی ہوئی ہیں، 3 بیٹھی ہوئی ہیں، آج بہت سی ماں جیز آئی ہیں. یہ آپ کے لیے، نہیں آپ ذرا چھوٹی والی ماں جی ہیں. ہاں جی. اوے، اور وہاں پیچھے ایک چھوٹی سی گڑیا بیٹھی ہے. فرحان بھائی، ہم اپنے سوالات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. مین وائل ہم ہمانی کے گفٹ ہیمپرز بھی دے رہے ہیں. یہ بالکل کارنر میں. ہاں جی فرحان بھائی، تھینک یو، بہت شکریہ. ناظرین، چونکہ ہمارا موضوع آج ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات زندگی اور ان کی سیرت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. مولانا علی وقار قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب، علامہ کرامت عباس حجوی صاحب، سلمہ خان موجود ہیں. میں سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں علی وقار قادری صاحب، اسی موضوع پہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ پہلوؤں پر بات چیت ہو گئی تو میں بھی اپنا حصہ ڈال دیتا ہوں تھوڑی سی، اگر آپ مجھے موقع دیں. دیکھیے، سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود، دین اور رضائے الہی، یہ 3 چیزیں ہیں جس کو ہم الگ الگ 3 آئیڈینٹیٹیز بھی مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے کہ رسول اللہ کا وجود، دین اور رضائے الہی، یہ دونوں چیزیں محصور ہیں، چھپی ہوئی ہیں رسول اللہ کی ذات کے اندر. اب دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب بولتا ہی نہیں جب تک کہ اس پر وحی نازل نہ ہو جائے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنا چلنا، بولنا تو اشارے کے لیے کہہ دیا نا، بولنا چلنا گویا کہ آپ کا پورا عمل، آپ کی پوری ناراضگی کسی کے ساتھ ہے، آپ کا کسی کو پسند کرنا، آپ کا کسی سے محبت کرنا، آپ کا کسی کے خلاف تلوار اٹھانا، یہ سب کچھ ایسے ہی ہے گویا کہ مصدر دین ہے اور رضائے الہی ہے. اب دین ہم نکالتے کس سے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے 3 قسمیں ہیں قرآن کے بعد. ایک تو قرآن ہے، دوسرا حدیث ہے. حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اب حدیث کس سے ثابت ہوتی ہے؟
حدیث کی اہمیت اتنی ہے، حجیت حدیث کہ آپ کو نماز کی رکعتوں تک کا تعین قرآن سے نہیں ہوتا. قرآن اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ ملتے ہیں تو دین بنتا ہے. اب حدیث کیسے ثابت ہوتی ہے یہ دیکھیے. حدیث کی 3 قسمیں ہیں جی. یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات فرما دیں گے، بول دیں گے، حکم ہو گیا، روک دیا، حدیث آگے جی حضور نے فرمایا تھا، راوی نے بیان کر دیا. یا حضور نے کر دیا، فرما دیا، عملاً کر دیا، زبانی نہیں کہا، تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ نے یہ کیا تھا، تو لہٰذا وہ حدیث کی ایک قسم ہو گئی، حدیث قولی ہو گئی پہلی، یہ حدیث فعلی. اس کے بعد ایک تیسری قسم سنیے، یعنی اتھارٹی کا لیول چیک کیجئے کہ آپ کے سامنے ایک کام ہو اور آپ اس کے ہونے سے منع نہ کریں، تو گویا یہ جواز ہے. حدیث کی تیسری قسم ہے حدیث تقریری، چونکہ رسول کا لیول یہ ہے کہ وہ نہ غلط کہتا ہے، نہ غلط کرتا ہے، اور نہ غلط ہونے دیتا ہے سامنے، اس کو بھی برداشت نہیں کرتا، لہٰذا اس کی بھی اصلاح کر. لہٰذا یہ مصادر علمیہ میں سے ایک مصدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو، محدثین بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے رسول اللہ کے سامنے یہ کہا یا کیا اور آپ خاموش رہے، لہٰذا اس سے ہم یہ استدلال کرتے ہیں. دین کیا ہے؟ رسول اللہ کی قول، رسول اللہ کا عمل اور رسول اللہ کی پسند، جس کو آپ نے پسند فرمایا، یہ کل دین ہے. اس لیے جو آج قاری صاحب نے صبح آیات پڑھی، اللہ رب العزت نے واضح ہمیں اس میں بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، خبردار کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ کا نام تو ادباً اور نیابت میں ہے، چونکہ رسول اللہ کی نیابت میں آتا ہے. حقیقتاً تو اللہ آپ کے پاس نہیں آیا نا، میرے پاس نہیں آیا. تو گویا اللہ نے ہدایت دینے کا جو منہج پسند فرمایا، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نبی بھیجوں گا، اس کے ساتھ کتاب بھیجوں گا، لہٰذا تم میرے نبی کی اتباع کرو گے. اور علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول میں اطاعت میں فرق کرنا، وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول میں نافرمانی میں خرچ کرنا، یہ نافرمانی میں فرق کرنا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ جو اللہ کی فرما برداری ہے وہی رسول کی، جو رسول کی نافرمانی ہے وہی اللہ کی، جو رسول کی عطا ہے وہی اللہ کی، جس سے رسول منع کرتا ہے وہی اللہ کا منع کرتا ہے. گویا کہ رسول زمین پر اللہ کی اختیارات کا مظہر ہے، جس کے ذریعے اللہ اپنی انسانیت کو ہدایت دے کے اپنے احکامات امپلیمنٹ کروانا چاہتا ہے. لہٰذا رسول سے تمسک حقیقتاً اللہ کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے برابر ہے. جی علامہ صاحب، آج کی گفتگو کو ریپ اپ کرتے ہوئے اور خوبصورت ترین بات کی علامہ وقار علی کاظمی صاحب نے، میں گزارش کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں تک اختیارات کی بات ہے، اب ہم کہتے ہیں نا کہ حضور نے چاند توڑا، یہ حضور کا معجزہ ہے. میں تو کہتا ہوں یہ سرکار کا اختیار ہے. آگنا کا چاند زمین پہ کھڑا ہو کے اشارہ کرے تو آسمان کا چاند ٹوٹتا ہے. بس ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں معزز امت کے لیے کہ جو چاند پہ قدم رکھے اسے امت کہتے ہیں، چاند جس کے قدموں پہ آئے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں حضور کے مختلف ہم نے حیات طیبہ میں گفتگو کی، اگر ہم حضور کی اخلاقی فتح پر ایک جملہ کہہ دیں تو میرا خیال ہے کی گفتگو اور ذرا خوبصورت ہو جائے گی. آپ کے سر اقدس پر اللہ نے فتح مبین کا تاج سجایا. فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے سریعاً قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے آپ کو کھلی، یعنی فتح مبین عطا کی، کھلی فتح عطا کی. اب جب تشریف لاتے ہیں تو مشرکین مکہ پر آج میرے حضور کا روب ہے، آج جناب علی علیہ السلام کی ذوالفقار جو ہے وہ بے نیام ہے. تو میرے آقا نے پوچھا کہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع کر رہے ہو؟ یہ بھائی سید فرحان الواری صاحب اور جو میرا قیمتی جملہ ہے میرے آقا کا، مجھ سے کس سلوک کی توقع کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ہم نے آپ پہ ظلم کیے، ہم نے آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے، آپ پہ اوجریاں پھینکی، آپ کو پتھر مارے، آج اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے تو ظاہر ہے آج آپ بدلہ لیں گے. تو میرے سرکار نے مسکرا کر فرمایا، جو تاریخ کی بوڑھی پیشانی پہ تراشے ہوئے جھومر کی طرح قیامت تک آنے والے ریاستوں کے حکمرانوں کے لیے یہ میرے نبی کا جملہ کافی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ لا مثلکم، تم میری طرح نہیں ہو، تم مشرک ہو، میں محمد ہوں، تم نے ظلم کیا، میں نے معاف کیا. اور پھر آقا کی ایک ہی وقت میں جہاں علی وقار بھائی نے ایک اشارہ فرمایا کہ سرکار جو کہہ دیں وہ حدیث، سرکار جو کر دیں وہ قول، یعنی جو کہہ دیں وہ قول، جو کریں وہ عمل. ایک ہی جگہ پر ہم نے سرکار کی سنت بھی دیکھی، آپ کی حدیث بھی دیکھی اور عمل بھی دیکھا. غدیر کے میدان میں جہاں جناب نے علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ حدیث بھی ہوگی اور سرکار کی سنت بھی ہوگی. سبحان اللہ. یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے اسکالرز کا. انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر ملاقات ہوگی. ابھی ہم چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے نور رمضان کے ساتھ.